बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से एक ऑडियो और वीडियो सामने लाई गई है। उसके बाद से एक कंट्रोवर्सी है। ये ऑडियो और वीडियो जिन जज साहब के बारे में लाई गई है, अरशद मलिक साहब, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन अपनी तरदीद के अंदर उन्होंने कुछ और इल्ज़ामात भी लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने मुकदमे की समाअत के दौरान उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। ये एक बहुत ही संजीदा इल्ज़ाम है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर ये रिश्वत की पेशकश की गई थी तो क्या उन्होंने जो मुतलका हुकाम हैं उनको बताया था या नहीं बताया था। जो हुकूमत है उसने वीडियो सामने आने के बाद जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के ज़रिए हमारे सामने आया था, वो क्या मौक़िफ़ था, ज़रा सुनें। इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठने वाली इन उंगलियों को, क्योंकि ये अरशद मलिक की ज़ात के साथ जुड़ा कंडक्ट नहीं है, ये पूरी अदलिया की तज़हीक करने का जो रवायती तरीका है नून लीग की क़यादत का, ये भी उसी का शासखाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फोरेंसिक ऑडिट करेगी। मेरा ख्याल है ऑडिट नहीं होता, फोरेंसिक टेस्ट होता है। बहरहाल उन्होंने यही कहा कि फोरेंसिक टेस्ट करवाएगी हुकूमत। तो ये बात उन्होंने कल की थी, लेकिन आज जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुने। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसकी बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कैसे बनी, जज साहब तक रसाई कैसे हुई, ये सारी बातें क्या हैं, क्या ये दुरुस्त है भी या नहीं है। जज साहब का वर्जन भी आ चुका है, तो बहुत मुनासिब होगा कि इसके ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेते हुए इसकी खुद तफ्तीश करे, क्योंकि अगर हुकूमत इसकी तफ्तीश करेगी तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाएंगे। तो कल हुकूमत कह रही थी कि हुकूमत फोरेंसिक टेस्ट करेगी, आज हुकूमत कह रही है कि या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कार्रवाई करे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करे। तो ये मौक़िफ़ क्यों तब्दील हुआ है और क्या मुस्लिम लीग नून को ये जो इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाना चाहिए था या इस सिलसिले में अदालत से रजू करना चाहिए था? ये दो अहम सवाल हैं। और इसके अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी है, और क्या ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, जो कायदे ऐवान है सेनेट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जो कि हैदराबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ चांडियो साहब से करूँ, वज़ीर कानून रहे हैं तो कानूनी मामलात उनसे पूछते हैं। चांडियो साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा एक ऑडियो और वीडियो सामने लेके आई हैं, वज़ीर कानून अगर आप होते तो आप क्या मशवरा देते उनको कि क्या उन्हें पहले अदालत में नहीं जाना चाहिए था, अदालत में जाना बेहतर था, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने एक जज के कंडक्ट के बारे में ऑडियो वीडियो रिलीज़ कर दी, ये बेहतर है? आप दुरुस्त हैं कि पर कानून के मुताबिक की बात होनी चाहिए थी और फौरी तौर पे सियासी रवैया ना भी अपनाया जाता। लेकिन मियाँ साहब को नून लीग को जो मसाइल दरपेश हैं मीर साहब, उस पर उनको ख़दशा यही है कि हमें हर मामला आवाम के सामने लेकर जाना चाहिए। अब उनका भरोसा नहीं रहा। अदालतों के सामने जिस किस्म का उन्होंने एहतजाज किया, अदालतों के फ़ैसलों पर जिन्होंने राय दी, अब उनका सिर्फ अदालत पर फैसला एतमाद नहीं है, अब वो अवाम में जाना चाहते हैं। अब इस मामले पे सियासत भी करेंगे और अवाम में उभार पैदा करेंगे। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, वो सियासी पार्टी है, इरादा कर रही है लड़ने की तैयारी, फिर अदालत के फैसले का फिर इंतज़ार कर नहीं किया जा सकता। उन्होंने सियासी मौक़िफ़ अख्तियार किया है और उसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। अच्छा, अब शिबली फराज साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि हुकूमत खुद फोरेंसिक टेस्ट करवाएगी, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं नहीं, ये अदालत करे, ये तजाद क्यों पैदा हुआ है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो चांडियो साहब ने बात की
مقصد ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ نہیں تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ناٹک رچانا جس میں کہ وہ صرف اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر سکیں. اگر وہ واقعی سیریس ہوتے اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو کنسرن فورم ہے ان پہ جاتے, یعنی کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جاتے. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد تو جوڈیشری کو جو ہے وہ اس کو ڈسریپیوٹ میں لانا ہے. اور یاد رہے کہ جی یہ جتنے بھی ججز ہیں جس لیول پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے کسی کو بھی نامزد نہیں کیے. یہ سب انہی کے بنائے ہوئے ججز ہیں. سو اگر ان کو گلہ ہے تو ان کو اپنے فیصلوں سے گلہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے یہ کام کر چکے ہیں. یہی کام پاکستان مسلم لیگ نون کر سکی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. جسٹس قیوم کیس دیکھ لیں آپ, سیف الرحمان, شہباز شریف, یہ سارے کیس یہ سارے انہوں نے یہ اس قسم کے ہتھ گنڈے استعمال کیے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جسٹس قیوم صاحب کی, شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان کے ساتھ گفتگو کو عدالت میں لے کے گئی تھی. ایگزیکٹلی. تو ٹھیک ہے یہ ایک فورم تھا نا. مطلب ہے کہ جب یا تو آپ کہیں کہ جی ہم عدالتوں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں. اب یعنی فیصلہ جب ان کے حق میں ہوتا ہے تو اس وقت تو جی بہت انصاف کی فتح ہوئی ہے. اور جب ان کے اگینسٹ آتا ہے تو پھر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لگتا یہ ہے کہ نہ یہ جوڈیشری کو مانتے ہیں نہ کسی اس ادارے کو مانتے ہیں جو ان کے خلاف فیصلہ دے. کیونکہ یہ اب اس چیز کو مینٹلی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہے اور اب نہ وہ نظام رہا ہے. اب ایک تھرڈ پارٹی آ گئی ہے جس نے کہ اس پورے نظام کو رد کیا ہے. تو لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے. تو وہ کام ہم کریں گے چاہے کوئی خوش ہو یا کوئی خفا ہو. ہم یہاں پہ کسی کو خوش کرنے نہیں آئے. ہم اپنا مینڈیٹ کا جو دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے آئے ہیں اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے. ملک صاحب یہ بتائیں یہ کتنی ٹیپیں ہیں آپ کے پاس؟ 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں؟ میرے پاس اطلاع نہیں ہے لیکن مجھے اسپیسیفک کتنی ٹیپس ہیں, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو ایویڈنس پیش کیا گیا ہے اس سے زیادہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ ایویڈنس موجود ہے اور وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ایویڈنس ہے. یہ نان اسپیسیفک ایویڈنس. تو یہ آپ نے نان اسپیسیفک ایویڈنس کیوں پیش کی پہلے؟ دیکھیے اسپیسیفک کیوں نہیں پیش کی؟ کیونکہ حصول جو ہے وہ کسی کو ملائن کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ملائن کریں. ہمارا جو مقصد ہے وہ اس وقت جسٹس کا حصول ہے. تو اگر ہمیں جسٹس ملتا ہے تو ہم وہ جسٹس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کا مقصد کسی کو ملائن کرنا نہیں ہے. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ پہلے عدالت سے رجوع کرتے, یہ ایویڈنس آپ عدالت میں پیش کرتے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ سوال تو آپ نسیم حسن شاہ صاحب سے بھی کہہ سکتے تھے. یہ سوال ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ سپریم اتنے بڑے جج رہے ہیں, خود چیف جسٹس رہے ہیں, تو آپ کو اگر یہ واقعی گلہ گزاری کرنی ہے تو آپ کسی ریٹ کے ذریعے یا کسی انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ عدالت میں چلے جائیں اور کہیں میں چیف جسٹس رہا ہوں, میں کچھ ریکٹ پہ لانا چاہتا ہوں. عوام کے پاس گئے وہ. ویسے آپ کو پتہ ہے نا نسیم حسن شاہ صاحب نے نواز شریف صاحب کی 93 میں گورنمنٹ بحال کی تھی. جی ٹھیک ہے. اور پھر وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن گئے تھے بعد میں. جی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہوگا. لیکن اس سے تاریخ جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پیش کی ہے, آپ اس میں سے دونوں کیا اس پہ معترض ہیں؟ نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اٹون کیا, انہوں نے اپنے آپ کو ریڈیم کیا, ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ تھا اور وہ سامنے لے آئے؟ ابھی میرے بھائی نے جسٹس قیوم صاحب والی بات کی ہے, تو کیوں کی ہے؟ اس وجہ سے کی ہے کہ تاریخ رقم ہوتی ہے ان چیزوں سے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا خاموشی سے بلی چڑھ جا, یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی سے بولنا نہیں ہے. اگر پتہ بھی چل گیا تھا تو بیٹا اس میں بولنے والی کیا بات تھی, اور یہ لوگوں کے پاس کیا کرنے جا رہے ہو؟ خاموشی سے ایک مسلینیس اپلیکیشن ڈالو, خاموشی سے جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو بری کروا لو. لیکن یہ لوگوں کو باور کروانا کہ مبینہ طور پہ یہاں پہ انصاف اور استحصال جو ہے وہ انصاف ہے, استحصال ہے, انصاف ہے, انتقام ہے, یہ بات لوگوں کے گمان میں نہیں گزرنی چاہیے. آج ویسے جج ارشد ملک صاحب نے کچھ صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ نواز شریف صاحب کا مقدمہ شروع ہونے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, یہ تب کی بنی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے نا, کیونکہ اگر ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ججمنٹ کیا آنی ہے, مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ان کو معلوم تھا, یعنی اگر آپ کی جو بات ہے, میں آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں, میں جج صاحب کے اوپر کوئی استغاثہ نہیں کر رہا, کوئی ان کے متعلق بیان نہیں دے رہا. بات یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتا تھا
کہ کیا ججمنٹ آئے گی اور پھر وہ اس ججمنٹ میں کیا جھول ہوں گے، وہ انہوں نے پہلے سے لکھوا دیے تھے ججمنٹ دینے سے، یعنی کیس شروع ہونے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ اس کیس کی ججمنٹ کیا آئے گی. لیکن آپ دیکھیں تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں آج آپ. جی مجھے آپ لگ کو رہا ہے کافی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آپ شیئر نہیں کر رہے. جی میں آپ کے پاس آیا اس وجہ سے ہوں کہ بالکل تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دوں، اور وقت کے ساتھ اگر میرے پاس آپ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہمیشہ مجھ سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرا مقصد یہ لیکن ہوتا میں ہے. چاہتا ہوں کہ آپ بولیں میں نہ بولوں. جی حامد میر صاحب آپ پھنسیں میں نہ پھنسوں. جی آپ میری بات سنیں. میری بات کیا ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بھی کیپٹل ٹاک پہ آؤں. جتنا میں آپ کو کم بتاؤں گا آپ مجھے بلاتے رہیں گے، میں تھوڑا تھوڑا چلے میں ذرا چانڈیو صاحب سے ایک بات کروں. چانڈیو صاحب، یہ جو جج صاحب نے کل ایک بیان جاری کیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات کی سماعت کے دوران مجھے انہوں کی طرف سے بارہا نہ صرف رشوت کی پیشکش کی گئی بلکہ تعاون نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. جب کسی جج کو اس قسم کی پیشکش کی جائے یا پھر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جائیں تو جج کو کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی مصدق ملک صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے ڈرتا ہوں بات کرنے سے. میرے میں ہمت نہیں میں عدلیہ کے کسی محترم شخصیت کے لیے باتیں کروں، لیکن یہ بیان ایک ایماندار منصف کا نہیں ہو سکتا. غیر جانبدار جج کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اتنا اگر ڈرا سہما ہوا جج ہوگا تو وہ سوسائٹی اور سماج کو کیا انصاف دے پائے گا؟ جن میں اتنی اخلاقی جرت تو ہونی چاہیے. اگر کسی نے ان کو رشوت کی آفر کی ہے، اگر کسی نے ان پر کسی مقدمے میں دباؤ ڈالا ہے، اگر جرت نہیں تو کرسی چھوڑ دینی چاہیے. ایسے کئی جج صاحبان میرے ذہن میں ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کارروائی سے الگ ہو جاتے ہیں. ان میں نہ تھی مقابلے کی طاقت یا انہوں نے اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ کہنا اور اتنا عرصہ خاموش رہنا، ابھی کہنا کہ مجھ پہ، تو پھر اگر وہ دباؤ میں تھا تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ یہ بھی آپ دباؤ میں کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں نہ ویڈیو کے لیے دباؤ کہہ رہا ہوں نہ اس کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں جج صاحب اتنے قانون دان ہیں، اتنے محتاط انسان ہیں. یہ جو آپ نے ابھی گفتگو کی بتائی ہے، یہ ایک آزاد، خود مختار، انصاف میں خود مختار، ایک منصف شخصیت کا ایسا بیان نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم اس ملک میں جج کو تو اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اگر وہ انصاف پہ فیصلے دے رہا ہے تو انصاف کے راہ میں جس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کیا اس کا بھی نوٹس لے. شبلی صاحب، اگر نواز شریف صاحب کی کسی نمائندے نے جج صاحب کو رشوت کی پیشکش کی یا دھمکیاں دی تو ان کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں بالکل. دیکھیں یہ سارا جسے کہتے ہیں نا سموک سکرین ہے. یہ حقائق کے سامنے ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انصاف ان کو مل سکے. انصاف ان کو صرف وہی ایکسیپٹیبل ہے جو ان کے فیور میں ہو. انہوں نے ماضی میں اس قسم کے بہت سے کام کیے. انہوں نے دھونس استعمال کی، انہوں نے پیسہ استعمال کیا. یہ پیسہ بناتے ہی اسی لیے تھے کہ یہ لوگوں کو خرید سکیں. یہ پیسے کا استعمال کر کے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. یہ تو اس ملک کو اگر پہنچایا ہے تو یہ دونوں پارٹیز they have to accept it. آج جو ہے تو ان کے ایک لیڈر کا میں نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں یہ جو ہے تو ججز کی تعیناتی اور ان کے احتساب اور اس کی وہ ہونی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا تو اس میں یہ چیزیں لکھتے ہیں نا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ لوٹو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم لوٹیں گے، آپ نے کچھ نہیں کہنا. اب یہ اگر آ کے ان کو ابھی ان کا احساس ہوتا ہے جب یہ اور ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، جب ان کے کرتوت ان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کو کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا اس قسم کی ریفارمز کرنی چاہیے تھیں. لیکن ریفارمز میں یہ کہاں انٹرسٹڈ تھے. یہ تو انٹرسٹڈ تھے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں جتنے بھی وہ جو میرٹ کے خلاف فیصلے کرنے ہوں وہ ہم کریں گے، بیکاز وہ بندہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. پیسہ ہوگا، کسی کو دھونس دیں گے، کوئی دھونس سے دب جائے گا، کوئی پیسے سے خرید لیا جائے گا. یہ ان کا موڈس آپرینڈی رہا ہے تھرو آؤٹ دیئر گورنمنٹس. ٹھیک ہے. اب سینیٹر مصدق ملک صاحب، ایک تو دعویٰ کیا نا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ناصر بٹ نامی آدمی نے ارشد ملک صاحب کے ساتھ ملاقات کی. وہ ملاقات تو دوران مقدمہ جب سماعت ہو رہی تھی اس وقت ہوئی. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ کچھ ہفتے پہلے مئی 2019 میں آپ کے لوگ یہ جج صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کر رہے تھے؟ تو نواز شریف صاحب تو جیل میں تھے، اب آپ کیوں ملاقاتیں کر رہے تھے ان سے؟
یہ تو بات جو ہے آپ کو بالکل پوچھنی چاہیے ان لوگوں سے جو ملاقاتیں کر رہے تھے. میں نے تو قطعاً کوئی ملاقات نہیں کی ہے. نہیں، میں آپ کیسے پارٹی کے ترجمان ہیں نا اس وقت، آپ پارٹی کے نمائندے ہیں. پارٹی کا نمائندہ ہوں، ترجمان تو مریم اورنگزیب ہے. آپ مجھے ان سے ڈانٹ پڑوائیں گے ایسی بات؟ اچھا، وہ ڈانٹتی ہیں آپ کو؟ ہاں، میری بہن ہے وہ. سچ بولے تو ڈانٹتی ہیں. اچھا آپ کو نہیں ان پہ بھی الزام آج لگا رہے ہیں یار. آپ خیال کریں، آپ کی بھی دوست ہیں وہ. آپ نے مریم کی طرف، دیکھیں ایسا نہیں، مریم اورنگزیب کی طرف گیند پھینکی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جج صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ سے؟ نہیں، مجھ سے، آپ کے لوگوں سے. اچھا نہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ بڑی سمپل سی بات ہے. یہ میرے بھائی نے اتنی لمبی بات کی ہے. یہ جتنی ویڈیو آئی ہے اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ دھونس دھاندلی کون کر رہا تھا؟ کس جگہ پہ آپ کو اس پوری ٹیپ میں یہ پتہ چلا ہے کہ مجھ کو ہمارے اوپر دھونس دھاندلی جو ہے وہ پی ایم ایل این کر رہی تھی؟ یعنی اتنا ہائی ہینڈڈ انہوں نے دیا. ہائی ہینڈڈ چھوڑ دیں، میں نہیں کہہ سکتا، کسی ججمنٹ کو ویسے کہہ سکتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا، لیکن میں کسی قانونی اس میں نہیں آنا چاہتا. دیکھیں، ایک انہوں نے سخت سزا دی، 10 سال سزا دے دی. اگر وہاں پر واقعی کوئی دھونس دھاندلی چل رہی تھی، کوئی رشوت چل رہی تھی، تو پھر بری ہو جانا چاہیے. دیکھیں نا، میں تو دوسری جو جج صاحب کا جو بیان ہے، میں تو ان کے بیان، ان کی پریس ریلیز میں سے سوال پیدا ہوا ہے، وہ آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمے کی سماعت کے دوران مجھے رشوت کی پیشکش ہوئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی چند ہفتے پہلے مئی جون 2019 میں وہ آپ کی پارٹی کے لوگوں سے کیوں مل رہے تھے؟ جی میں نہیں جانتا. اگر ٹیپ سامنے آگے پھر کیا کریں گے آپ؟ جی میں آپ کو تو اچھا ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ٹیپ موجود ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ساری ٹیپ سامنے ہیں، کیونکہ اسی سے تو پھر آپ نے وہ ٹیپ پیش نہیں کی. میر صاحب، میرے پاس وہ نہیں ہے ٹیپ، ہوتی تو میں آج آپ کے پروگرام میں چلا دیتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بات ثابت ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سے بھی، ان کی گفتگو سے بھی، میری گفتگو اور چانڈیو صاحب کی گفتگو سے بھی، وہ یہ ہے کہ نہ یہ انصاف ہے اور نہ یہ احتساب ہے. تو سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے سوال کہ اس وقت اہم ترین سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے، لیکن آپ ایک ایسا نواز شریف صاحب جیل جا چکے ہیں، تو مئی 2019 میں آپ کی میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں جج ارشد ملک کے ساتھ ابھی چند ہفتے پہلے؟ میں آپ کو تو یہ وہی میٹنگز کے شاخسانے تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، میٹنگ ناصر بٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی، ہاں ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں نہیں ہو رہی، پاکستان سے باہر ہو رہی ہیں. اور کہاں ہو رہی ہیں؟ چلے میں لیکن چانڈیو صاحب، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کہیں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو سوال بنیادی آپ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کو سزا دینی تھی؟ یہ جو تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس آدمی نے سزا دی ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ آپ کے سامنے آ تو گئی ہے، ابھی مئی 2019 میں ملاقات کی ہے. ارے یار میر صاحب، ہو سکتا ہے وہ ٹیپ بھی کوئی ہماری بات جو ہے اسی کو آگے بڑھائے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ٹیپ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم نا. دیکھیں آپ کیونکہ جرنلسٹ ہیں، میں تو ایک ادنا سا سیاسی کارکن ہوں، میرا اتنا رتبہ نہیں ہے کہ مجھے وہ پتہ چلے کہ یہ والی ٹیپ آپ کے پاس ہے آپ چلا دیں. آج ہم چاہتے ہیں ساری ٹیپیں اب آہستہ آہستہ بتدریج باہر آتی جائیں. میرا موقف یہ ہے کہ آپ کو عدالت میں جانا چاہیے. دیکھیں میرا موقف یہ ہے کہ ہم سیاسی، اگر یہ ٹیپ میں آپ کو دے دوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اگر میں آپ کو دے دوں، آپ عدالت میں جائیں گے؟ جی آپ مجھے دیں. آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ پریس کانفرنس تو نہیں کریں گے؟ دونوں کریں گے. نہیں، یہ تو میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری عدالت ہمارے لیے ہم سب سے زیادہ احترام والی عدالتی نظام ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے یار، فیصلہ یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ کیا جج کہہ رہے ہیں. یہ پوری قوم کو جو ہے تو آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. کچھ اور کوئی دھول نہیں ہے، بالکل دھول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے جو اثاثے تھے ان کی آمدن سے زیادہ تھے. آپ پروف کریں، آپ نے پروف کیا کیا؟ یہ تو ایک لوگوں کو بھولے نہیں ہے، لوگوں کی میموری اتنی خراب نہیں ہے کہ آپ نے ایک فلم چلا دی اور لوگ کہیں گے کہ جی بیچاروں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. نہیں، یہ تو ظلم انہوں نے جو کیا ہے ملک کے ساتھ، اس کا تو ان کی تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تو اس سے سخت سزا ملنی چاہیے تھی. اوپر سے اس سے الٹا جو ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو یہ پروٹے کر رہے ہیں کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی. فار گاڈ سیک پاکستانی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. میر صاحب اندر کی خبر تو بتائیں ہمیں. نہیں میں آپ کو پہلے اندر کی خبر جو ٹیپ مریم صاحبہ نے پیش کی تھی، کہیں اس کا راتوں رات میں آپ نے فورنزک ٹیسٹ تو نہیں کروا لیا؟ نہیں بالکل. دیکھیں یہ تو دیکھیں ہر کام جو ہے نا، آپ اگر آپ جو ہے نا، ایک تو جاتے ہی آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کا علاج کسی پاکستانی کے اسپتال میں ہو نہیں سکتا ہے، تو ہم تو جب بیمار ہوں گے تو اسپتال جائیں گے نا. اگر آپ کو کسی ادارے سے اس کے فیصلے سے
اگر آپ کو وہ تھی تو آپ اپنا کیس فائل کرتے, اپنی اپیل فائل کرتے, اپنی جو کنسرن وہ ہے سپریم کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. لیکن یہ تو ان کو مانتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی جج ٹھیک ہے, صرف وہی فیصلہ ٹھیک ہے. حدیبیہ پیپر ملز ہمیں اتفاق نہیں ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ ہائی کورٹ نہیں دی ہے. ورنہ حدیبیہ پیپر مل کا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ اتنا ہی کلیئر کیس ہے جس طرح کے زرداری صاحب آپ کو منی لانڈرنگ کیسز یہ زیادتی, یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بات شروع کروں اور درمیان میں لمبی بات کر. دیکھیں آپ ان سے پوچھیں کہ اس ویڈیو کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, کہتے ہیں آپ چور ہیں. ہم کہتے ہیں اوکے, اس ویڈیو کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, کہتے ہیں آپ نے ملک برباد کر دیا. ہم کہتے ہیں اوکے آپ دوسری ویڈیو لے آئیں, لائیں گے, آپ تیسری لے یار لے کر آئیں گے, پھر آپ چوتھی لے آئیں. کہا تو ہے اور کس طرح لکھ کر لانی, پانچویں آپ لائیں گے نا. نہیں میں کیوں لاؤں, وہ لائیں گے آپ عدالت میں جائیں. اچھا پہلے میری بات, مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس 4 ویڈیوز ہیں. جی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنیے. ہاں ایک بات جو اس وقت شبلی صاحب نہیں کرنا چاہتے نا, وہ ہے یہ جو ویڈیو آئی ہے اس پہ بات. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پروف نہیں دیا. اوکے, اس ویڈیو کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ چور ہیں. میں جواب دیتا ہوں, میں نے تو کہہ دی, اگر آپ مانتے نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو متعلق ادارہ یعنی کہ ہائی کورٹ, آپ اس وقت ہوسٹ ہیں, آپ کو مجھے بات کرنی دینی ہوگی. یہ میری بات کاٹتے ہیں, آپ کے دوست ہیں, لیکن میں نے میرے دوست ہیں مگر بات کاٹ رہے ہیں, اور یہ کام آپ کا ان کو روکنا. فورنزک کرنا, یہ آپ کا فورنزک کرنا. میں تو ان سے خوف زدہ ہوں. شبلی بھائی میں مان نہیں رہا ہوں. شبلی بھائی آپ ان کو ذرا بات کرنے دیں. دیکھیں میں کیا ایسی بات کر رہا ہوں کہ شبلی بھائی کو کچھ ہوتا ہے, نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا. مجھے یہ ہوتا ہے کاٹتے ہیں میری بات. ان کو پتا ہے کہ آپ کے پاس, ان کو پتا ہے آپ کے پاس 4 ٹیپ ہیں. غریب عوام کا ذہن میں آتا ہے کہ جو آپ لوگوں کے کارستانیوں سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, اور ہمیں انہوں نے ووٹ دیا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ. جو ووٹ ملا ہے وہ سب کو پتا ہے, سن رہے ہیں جنہوں نے وہی ووٹ پھر آپ کو بھی ملا ہے. یہ دیکھیں, ان کو اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ نہ ہو کہ یہ احتساب اور انتقام کی جو تفریق سامنے آئی ہے, جس کی تاریخی پس منظر بھی ہے, یہ کہیں عوام تک نہ پہنچ جائے. آپ کیا رہے ہیں, کیا یہ رہے ہیں یار عوام کے پاس کیوں جاتے ہو؟ او یار کیا مسئلہ ہو گیا, گھبراتے کیوں ہو یار؟ ہم نہیں گھبراتے ہیں. او یار عوام کے تو آپ ہیں, ہم نے کیا کیا؟ عوامی لوگ ہیں, ہم عوام کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ ہم سرکاری لوگ ہیں, ہم افسرانوں کے یار ہم 22 سال کی جدوجہد کے یہاں پہنچے ہیں, ہم کسی کی گود میں نہیں پلے ہیں. او یار آپ پھر یہ دیکھیں, میں نے اور کیا, اب یہ دیکھیں, نہیں آج ذرا گفتگو کا تجزیہ کریں. او تم اس کی گود میں پلے ہو, اچھا اس ٹیپ کے متعلق ہے, او یار تم چور ہو, اچھا یار اس ٹیپ کے متعلق ہے, او یار تم نے فلانے وقت یہ کیا, او یار بھائی جان اس ٹیپ کے متعلق کیا بالکل کتنی دفعہ کہیں, کتنی دفعہ کہیں, آپ تو ایک ہی ٹیپ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے دوسری تیسری اور چوتھی ٹیپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو بتایا, آپ لائنلی کا اظہار کر دیتے ہیں. بتایا نہیں, بالکل نہیں, میں نے آپ کو بتایا, مجھے بتایا گیا ہے کہ اضافی ٹیپس ہیں, مجھے بتایا گیا ہے, اور وہ جو ٹیپس ہیں وہ زیادہ سپیسیفک ہیں اور زیادہ ڈیمیجنگ ہیں, یہ مجھے بتایا گیا ہے. اور ایک ٹیپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ریکارڈ ہوئی, یہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کے پاس ہے یہ انفارمیشن, لیکن چلا دیں یار, میں کیوں چلاؤں, عدالت میں جائے نا, مجھے دے دیں, آپ کو دے دوں, آپ پریس کانفرنس کریں گے, اب پوری قوم کو پتا چل گیا ہے کہ آپ میرے سے مانگ رہے ہیں, میں کیوں دوں آپ کو؟ آپ اہل دانش ہیں, اہل قلم ہیں, اہل سخن ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں, آپ عدالت میں جائیں, عدالت میں بھی جائیں, عدالت میں پہلے عدالت میں جائیں, پھر آپ جلسے کرتے رہیں. میر صاحب آپ نے یہاں پر 1 سال پروگرام ہوئے ہیں پیناما پہ, اس وقت کیوں آپ نے کہا کہ عدالت میں صرف نہیں کریں؟ 1 سال پیناما پہ یہاں پہ شام کو پروگرامز ہوئے ہیں, اس وقت میرے بھائی نے نہیں کہا کہ بھائی نہیں صرف عدالت میں بات کریں. یہ عدالت میں بات نہیں, عدالت کے بعد عدالت میں تو بات ہوتی تھی, اسی بھی تو بات ہوتی تھی. یہ کس نے وہ کیا, یہ عدالت, یہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا تھا, یہ تو پیناما سینڈل پورے پاکستان دنیا میں یہ پھیلا ہوا تھا. آج کیا ہوا, وہاں پہ ان کو یہ بھی اسکینڈل پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. میرے دوست حقائق کے پڑھے لکھے آدمی ہو, اپنی حقائق کو ایکسپٹ کرو. اس ملک کا فیوچر زیادہ ہے بنسبت آپ کے بچانے کے لیے. چانڈیو صاحب خاموش ہو جائیں. میرا بھائی منت یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ اور لوگوں کے پاس نہ جاؤ, لوگوں کو نہ پتہ چلنے دو, ایک مسلینیس اپلیکیشن ڈال دو. اگر اتنی سی بھی رمق ہے نا تو آپ تو عوام کو فیس ہی نہیں کر سکتے جو عوام کے ساتھ آپ نے کیا. آپ نے ان کو لوٹا ہے, ان کے مستقبل کی کو گروی رکھا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ اگر میں ہوتا آپ کی جگہ پہ, لا الہ محمد رسول اللہ, میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرنے اس منہ میں ادھر آ کے میں بیٹھتا بھی نہیں. یہ تو میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی, لیکن یہ بے حسی جو ظاہر کر رہے ہیں, ان کی مسکراہٹ,
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اچھا مجھے ذرا جی ہم نے کر لیا جو کر لیا ہے شبلی بھائی آپ جو کر لیں جو کر لو. چانڈیو صاحب سے بات کروں آپ تھوڑی سی لیکن لاسٹ کامنٹ یہی ہے کہ دیکھیں آپ یہ عدالتوں کا جس طرح سے یہ عدالتوں کی یہ جس طرح سے رو کر رہے ہیں کہ جو اس ملک میں تھوڑا بہت بچا ہوا ہے عدالت یار آپ ہی نے مینیپولیٹ کی چیزیں آپ ہی نے عدالت کے جج لگائے ہیں آپ نے کوئی ریفارمز نہیں کی آج آپ جو ہے تو اپنے آپ کو مظلومیت کے جی اوہو ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کے عوام ایسے وہ نہیں ہے بیوقوف کہ وہ آپ کی باتوں یا آپ کی مسکراہٹوں میں آ جائیں گے میرا بھائی آگ بگولا ہوا آگ نہیں ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ جوڈیشری ہو اس کو بلا دیں کوئی بھی ادارہ ہو یہ آپ کا جو چارج شیٹ ہے یہ ہمارے خلاف تو نہیں ہے یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے کیوں بول رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں میں ادارے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک ناٹک رچایا آپ عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں آپ نے تو ادھر سے شاید انڈیا والے آئے ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے ادارے تباہ کیے ہیں آپ کے اثاثے بنائے ہیں یہ کام ہم تو نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹیپ سنیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ٹیپ نہ سنیں بس کسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری بھی ہے تیسری بھی ہے اور چوتھی بھی ہے میں مان رہا ہوں آپ کی بات اور چوتھی آپ کے اور میرے خیالات ملتے جلتے نہیں چوتھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور تو ایک نہیں ہے ایک کم ہے وہ آپ بتا دیں یار آپ پوچھے چانڈیو صاحب سے کہ جسٹس قیوم کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہاں چانڈیو صاحب کتنا ظلم کیا تھا انہوں نے اس ظلم کے بارے میں بولیں ذرا وہ جو جسٹس قیوم نے ظلم کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا میری یہ درخواست ہے چانڈیو صاحب آج کی ٹیپ کے متعلق پلیز بولنا پلیز نہ بولیں آج جی چانڈیو صاحب بولے بات کریں پلیز صحیح پلیٹ فارم پہ بولیں چانڈیو صاحب کو بولیں صحیح پلیٹ فارم پہ بولیں جی چانڈیو صاحب بولیں کچھ تو بولیں میں آپ سوال پوچھیں گے تو بولوں گا میں پی ٹی آئی میں تو ہوں نہیں کہ کسی کا بھی نمبر ہو میں بیچ میں بول لوں کوئی کسی کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا جائے میں چلاتا رہوں میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں میں پیپلز پارٹی میں ہوں میں گالیاں سن کر بھی برداشت کرتا ہوں آپ میں بھی دل میں تھوڑا سا وہ ہے میں جانتا ہوں آپ شریف آدمی ہیں آپ کو بھی اس کو بھی نہیں بولنے دے دوسری بات اب دیکھو وہ یہ بولیں گے پھر بولیں گے ابھی یہ بے چین ہے اچھا میں میر صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سوال پوچھتے میں جواب دیتا لیکن آپ نے پوچھا نہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے جو بھی پی ٹی آئی میں جاتا ہے انتہائی شریف ترین انسان بھی مہذب گفتگو کرنا بھول جاتا ہے وہ مہذب گفتگو کے راستے ہی بھول جاتا ہے کہ بات کرنی کیسے چاہیے میں کیسے بولتا رہا ہوں آج کیا بول رہا ہوں یہ شبلی صاحب پر بھی ڈیوٹی عائد کی گئی ہے کہ اپنی ساری روایتوں کو توڑ پھوڑ کر ان پہ ملامت کو میں اصرار کر کے لایا ہوں میرے اصرار سے اب آپ خاموش رہیں اب آپ خاموش رہیں شبلی صاحب ان باتوں کو رہنے دیں شرافت کی بات نہیں ہے بات ملک کی ہے بری بات آپ خاموش رہیں آپ خاموش رہیں آپ خاموش رہیں ہماری محبت اور اخلاق کو کا دامن ہم سے نہ چھڑائیں اب آپ خاموش رہیں مہربانی کر کے دوسری بات انہوں نے جیسے قائد بولتے ہیں ان کے ویسے ہی کیا بولا ابھی پتہ ہے آپ کو میرا یہ کہنا تھا ہی نہیں کیا کہا ان کی قیادتوں کے کرتوت یہ ہے شبلی فراز صاحب کی گفتگو عالم ادیب دانشور انتہائی شریف انسان کی گفتگو شبلی صاحب خدا کو حاضر ناظر بتائیں قوم تو واقف ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی قیادت کے کرتوت حکومت سے پہلے ہی ایک مہذب قوم کے قائد کے کرتوت ہونے چاہیے ہم آپ کی ذاتیات کی کرتوتوں کی بات نہیں کرتے اب آپ نے 9 مہینے 1 سال گزرا ہے اس میں کرتوت آپ نے دیکھ لیے آپ نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ نے اپنی سونامی میں غرق کر دیا ہے پاکستان کے عوام کو پاکستان کے لوگوں کو روٹی میسر نہیں ہے پاکستان کے لوگ اب آپ خاموش رہیں اب آپ خاموش رہیں آگر دیکھو بجلی کا حال آگر لوڈ شیڈنگ کا حال سندھ میں دیکھو اب آپ خاموش رہیں او فرشتے سائیں او فرشتوں اب ذرا فرشتوں خلق خدا کی بھی سنو آپ تو فرشتے ہیں خلق خدا کی بھی آگر لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھیں اگر سندھ میں پانی کی حالت دیکھیں اگر سندھ میں بے روزگاری کی حالت دیکھیں پاکستان میں بھوک و افلاس دیکھیں مہنگائی کی قیامت دیکھیں میڈیا کے لوگوں پر ہونے والا ظلم دیکھیں سیاسی لوگوں کو ننگا کرنا جو آپ کا رواج ہے وہ دیکھیں احتساب کے شکل میں جو انتقام آپ نے بپا کیا ہے اس کو دیکھیں کیا ارے سائی چپ کریں شبلی صاحب ابھی چپ کریں خدا کے واسطے ہم نے آپ سے محبت کی ہے آپ کی عزت کی ہے لیکن آپ بھی کبھی جماعت کو سائڈ کر کے ہمیں بولنے تو دیں کدھر آپ کس پارٹی میں آ گئے نا اور یار بولنے دیں آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں آپ بیچ میں بول کیوں رہے ہیں آپ نے ہر کسی کے ساتھ ٹھیکہ اٹھایا بیچ میں بولنے کا نہ ملک صاحب کو بولنے دیتے ہو نہ مجھے
मलिक साहब मेरे से ज्यादा शरीफ इंसान है, मैं थोड़ा जियाला हूं, ऐसे बोलेंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप हमारी भी गुफ्त, तो मीर साहब आपने सवाल पूछा नहीं है, बाकी जहां तक सवाल का जवाब है, लेकिन मैं आपका भी एक ठीक है, ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद सवाल का भी पूछता हूं। तस्वर ठीक है, ब्रेक के बाद सवाल करता हूं और बहुत अहम सवाल है, ठीक ब्रेक के बाद करता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की आला अदलिया को इस सारे मामले का अज खुद नोटिस ले लेना चाहिए? क्योंकि एक टेप मरियम नवाज शरीफ साहबा अभी तक सामने लाई हैं, और अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और वो टेप जो हमारी इंफॉर्मेशन के बाद पाकिस्तान से बाहर की रिकॉर्डेड हुई है, अगर वो भी सामने आ गई तो फिर मामला तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि जुडिशरी जो है वो खुद ही आज खुद नोटिस ले ले। मैं इस बात का कायल हूँ मीर साहब कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए जिन भी चीज़ों का करना ज़रूरी हो, अगर अपोजिशन के ज़िम्मे हो तो उनको करना चाहिए, अगर हुकूमत के ज़िम्मे हो तो उनको करना चाहिए, पर अगर कोई मोहतरम मुकर्रम इदारा हो जिन पर हमारी सलामती का इन्हिसार है तो उसको तो पहले करना चाहिए। दूसरी बात, आपने अदलिया की बात की है, मैं अदलिया के लिए कोई ऐसी बात नहीं करता, लेकिन माजी की अदलिया की रवायात मौजूद हैं जो अक्सर मिसालें दी जाती हैं अदलिया में। तो माजी की रवायात का जो सुओ मोटो नोटिस है, जो मैं नहीं कहता कि इसको ख़राब किया गया, मैं नहीं कहता, वकुला कहते रहे ये कि मैं नहीं कहता, मैं समझता हूँ उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने कमाल किया। गन्ने की कीमत, चीनी की कीमत, पेट्रोल की कीमत, DSP का ना सलूट करने का नोटिस बेपनाह उठाए गए हैं, और ऐसा शोबा कोई ज़िंदगी का नहीं है जिस पर नोटिस। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ये तो हमारी सियासी ज़िंदगी के लिए, कौमी सलामती के लिए। मैं पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया, पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से एक अच्छा तवक्को और उम्मीदें रखता हूँ, जो उन्होंने खुद कह दी कि मैं बलोच खून हूँ, तो मुझे उनसे अच्छी रवायत की तवक्को है। नोटिस ले लें, इस मामले को रोकें जो इंतशार का बायस है, और हुकूमत है तो कोई बात नहीं, उनको तो अरशद मलिक साहब का भी नोटिस लेना चाहिए। मैंने तो मीर साहब उस वक्त कहा जब जस्टिस हमारे चौधरी साहब थे, मैंने कहा नसीम हसन शाह साहब के बयान का नोटिस लें, ये धब्बा लगा हुआ है अदलिया पर। मैंने कहा था जुल्फकार अली भुट्टो की सजा का नोटिस लें। चीफ जस्टिस साहब ने बैठकर अदालत में कहा कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। मैंने कहा यह कहना काफी नहीं है, आ जाए, हिम्मत करने से आगे चलें, ये दाग धो दे अदलिया के चेहरे से, ठीक है, और भुट्टो के लिए बात कर दें। अच्छा, और नसीम हसन शाह का नोटिस लें। अच्छा, इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। और ये भी अगर उन्होंने ऑफर की, रिश्वत की, तो कम से कम इखलाकी जुर्रत करके आपको अदलिया को बताना चाहिए था। उसका वो तो आप भूल गए। चलें, ठीक है, तो मैं ये कहता हूं अदलिया अगर नोटिस लेती तो अच्छी बात है जी। अब शिबली फराज साहब, अब अदलिया जो है वो अगर नोटिस नहीं लेती तो फिर क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर अदलिया नोटिस नहीं लेती है तो अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई मिसजस्टिस हुआ है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तो इनको उसी फोरम पे जाएं। देखें, ये तो कोई वो बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप जो है तो जल्द से जलूस कर लें और जिनसे कि शिकायत या जिनके पास आप अपनी रेमेडी हासिल कर सकते हैं आप उनके पास नहीं जाते, तो मतलब है कि आप उनको मानते नहीं हैं। यही हो सकता है ना। इनको चाहिए कि ये समझते हैं, जिस तरह होता अपील क्यों की जाती है, अपील इसलिए की जाती है कि आप उस जस्टिस से या उस जज से के फैसले से मुतमईन नहीं हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अगेंस्ट आप रिव्यू में जाते हैं, बिकॉज आप समझते हैं कि उसमें कोई टेक्निकल गलतियाँ हो गई हैं, कोई कानून की खास इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। तो वो फोरम इनको के लिए किसने बंद किया है? बजाय इसके कि ये एक इंतशार फैलाने की कोशिश करें, जिससे कि देखें हमारे पास ले दे के ये जुडिशरी का और फौज का और इस तरह के कुछ इदारे रह गए हैं, तो हम क्यों उनको बजाय इसको मजबूत करें। उनमें होंगे इश्यूज होंगे, लेकिन आपको जो है तो उन्हीं से उनको उनके पास जाना होगा, बिकॉज या तो ये है कि आप फिर माने ही नहीं कीजिए, हम किसी को नहीं मानते। अब एक और भी इशू है, वो रह जाएगा। मलिक साहब, सेनेट का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल मूव की जा रही है। आपको यकीन है कि सेनेट के चेयरमैन को आप हटा देंगे? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि बहुत से MNAs जो हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुछ सेनेटर्स जो हैं वो भी शायद फ्लोर क्रॉस कर जाएं। मैं सर एक मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं 3 नुकात आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात ये है जी कि ये अगर
بنانا ریپبلک ہے کہ ہم عوام کے پاس گئے ہیں اور ہم نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھا ہے. تو جو شلواریں ٹانگی گئی تھیں سپریم کورٹ کے باہر, جو پارلیمان کی بلڈنگ توڑی گئی تھی, جو پی ٹی وی پہ قبضہ کیا گیا تھا, جو ایس پی کو مارا گیا تھا, ڈنڈے مارے گئے تھے, جو آگیں لگائی تھیں, وہ بنانا ریپبلک تھا. اس وقت یہ کہہ رہے تھے ہمارا جمہوری حق ہے. آج صرف ایک گفتگو کرنے پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں یار یہ ٹیپ آئی ہے, آپ سیخ پا ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اداروں پہ حملہ ہے, یہ دوسرا نقطہ ہے. کون سے ادارے پہ حملہ ہے؟ ہم میں سے کسی نے ابھی تک نہ فوج کا نام لیا ہے نہ عدلیہ کا نام لیا ہے. بار بار بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دونوں اداروں کا نام نہیں لیا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے یہ اداروں کو ملائن کر رہی ہے. ان کو یہ اسٹریٹجی نہیں اپنانی چاہیے, یہ پولرائزیشن نہیں کرنی چاہیے. ہم جب کرنا چاہیں تب آپ انگلی اٹھائیں. آپ روز ہمیں کہتے ہیں اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک جج صاحب کی آئی ہے مبینہ ٹیپ, ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. آپ کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اس میں ہے کہ اسی طرح فیصلے ہوتے رہیں اور ہم لوگ خاموش رہیں. اب میرے سوال پہ آ جائیں. آخری بات میں ایک اور کر دوں, ہیں ٹیپس اور اس سے زیادہ انکریمنیٹنگ ٹیپس ہیں. اور وہ جب یہ آڈٹ شروع ہوگا جس کو یہ کہہ رہے ہیں فورنزک آڈٹ, اور اس کے لیے اور انفارمیشن چاہیے ہوگی تو وہ پیش کی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ, اور آپ کے سامنے تمام اسپیسیفکس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. اور اگر آپ کو بھی ایک ٹیپ کا پتہ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. اگر ہماری یہ پتہ ہے کہ 3 ٹیپیں پاکستان کی ہیں, ایک ٹیپ پاکستان سے کوئی حرج نہیں ہے جی. دیکھیے سب ٹیپیں ایک ہی بات کر رہی ہیں, یہ نہیں ہے بات 4 ہیں یا چوتھی ٹیپ ہے وہ بہت بڑی بات کر رہی ہے. کوئی بات نہیں جی, وہ آ جائے سامنے جی. پھر اچھا میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. شبلی فراز صاحب کا سوال میرے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ چیئرمین سینٹ کو تو آپ ہی لے کے آئے تھے صادق سنجرانی کو, اب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیوں پیش کر دی؟ دیکھیں پہلی بات کہ میں کوئی شخصی طور پہ سنجرانی صاحب کو کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. مجھے ان کے لیے عزت ہے, ان کے رویے کے لیے عزت ہے. لیکن دوسری بات, جب آپ کا منصب آپ سے غیر جانبداری کی تقاضا کرے اور آپ کے ممبران کو محسوس ہو کہ آپ ایک جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں تو وہ جماعت کا احتجاج کرنے کا حق رکھتی ہے. یہ کوئی سن لیں یار, آپ کو زیب نہیں دیتا. اور یہ کوئی غیر آئینی غیر جمہوری بات نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی انہوں نے سوچا ہے وہ اپوزیشن کی جماعت ہے, آپ نہیں ہیں, صادق عمرانی صاحب سنجرانی صاحب نہیں ہیں, آپ بھی نہیں ہو. لیکن آپ کی پی ٹی آئی نے جو ادھم مچا رکھا ہے پاکستان میں, جو مخالف پارٹیوں کے ساتھ آپ نے توہین آمیز رویہ رکھا ہے, آپ گالیاں دیں گی, پارٹیاں سیاسی راستہ اختیار کریں گی. اس میں کیا برائی ہے؟ ایک بڑے ادب دوست شخص ہیں. مجھے سخت افسوس ہے, مجھے سخت افسوس ہے آپ نے منافقت کا لفظ استعمال کیا. میں آپ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا. مجھے سخت افسوس ہے آپ پر. میں آپ کی عزت کرتا ہوں, میں آپ کو پیار کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. یہ لفظ آپ ایک دوسرے کی عزت کا پاس آپ کا قصور نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, اب آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے, آپ کے پاس اب اخلاق پی ٹی آئی میں, میں پہلے ہی پی ٹی آئی میں ہوا ہوں کہ کوئی معنی نہیں ہے. میں کسی اور پارٹی میں نہیں تھا جناب, میں پہلے ہی پی ٹی آئی میں ہوا ہوں. چلیں آپ ایک دوسرے کا, اس سے پہلے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مزید اونچی آواز میں بات کریں کیونکہ آپ اچھے لوگ ہیں اور تینوں بہت مہذب لوگ ہیں تینوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید تلخی نہ کریں. بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب, مصدق ملک صاحب اور چانڈیو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.